Radio News Network. Expect the unexpected. अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन, प्रोग्राम वोट नामा के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है, जो कि पहले हमने मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से और उनके मंशूरों के हवाले से और ओवरऑल किस तरह से रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं उनको रजिस्टर किया जाता है। तो दूसरा प्रोग्राम हमारा कि ये प्रोग्राम जो है रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़, हमारी मेन स्ट्रीम पार्टीज़ भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ बन गई हैं। तो इस सिलसिले में ये आज का प्रोग्राम है। मेरा पहला क्वेश्चन हमेशा डॉक्टर ताहिर जमील साहब से रहता है। डॉक्टर ताहिर जमील साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह पाकिस्तान में हम ये देखते हैं कि कुछ मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कुछ नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं, कुछ बिल्कुल ही छोटी छोटी बेपना पार्टीज़ हमें नज़र आती हैं, कुछ रिलीजियस ग्राउंड्स पे हैं। तो इसका क्या यानी डेमोक्रेसी के लिए ये कंट्रीब्यूट करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ जो डिसइंटीग्रेटेड जो एक फिज़ा कायम करती हैं? हर वो ग्रोह जो सियासी अमल और सियासी सोच के नतीजे के तौर पे पैदा होता है और जो वायलेंस पे बिलीव नहीं करता, जो दलील पे बिलीव करता है, नैरेटिव पे बिलीव करता है और अपने नैरेटिव और अपने बयानिए की क़ुव्वत पे बिलीव करता है, और जो हमेशा ये समझता है कि मेरी अपनी भी एक सच्चाई है और मेरे मुकाबले में काफ़ी सारे और सच भी हैं और मैं 100% करेक्ट नहीं हूँ और मैं पार्शली करेक्ट हूँ, और वो हर वक्त इस नज़रिए के ऊपर अमल करता है कि मैं लोगों के साथ निगोशिएट करूँगा। ठीक है। और जितनी भी सेकुलर लीनिंग की पार्टीज़ या ग्रोह होते हैं उनके अंदर निगोशिएट करने की बाकी पार्टीज़ के साथ स्पेस ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके बयानिए के अंदर इतनी शिद्दत नहीं होती। हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, डेमोक्रेसी के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये इस तरह कह सकते हैं कि जैसे मिल चलाने के लिए ना आपको कुछ चीज़ें चाहिए। अगर आपने गन्ने का रस निकालना है तो उसके लिए आपको काफ़ी सारी गन्ना भी चाहिए, लोग भी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें ग्रोह चाहे इलाकाई लेवल के ऊपर हों, चाहे सूबाई लेवल के ऊपर हों, कौमी लेवल के ऊपर हों, बशर्ते कि उनके अंदर वायलेंस का एलिमेंट ना हो। वो बात चीत करने के लिए हर वक्त राज़ी हूँ। वो आपके जो मजमूई जमहूरी माहौल है उसके अंदर इनका बदरजा उत्तम हिस्सा होता है। ज़हीरुद्दीन डार साहब, हम पाकिस्तान को जब देखते हैं तो कुछ तो हमारे बड़े सूबे हैं। बड़ा सूबा मसलन हमारा पंजाब है, फिर हमारा सिंध बनता है, फिर KP है, एंड देन फिर बलूचिस्तान है। गो के रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान भी बहुत बड़ा और इकनॉमिकली भी बहुत इम्पॉर्टेंट सूबा है। लेकिन हाँ, अब जब पाकिस्तान की बात होती है तो इसमें एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत होती है, और कई दफ़ा यानी इस तरह से यानी इनके हम देखते हैं कि नारे भी मुल्क की जंजीर और इस तरह की चीज़ें जो हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हो, नुमाइंदा हों सारे पाकिस्तान का। लेकिन हम ओवर द ईयर्स देखते हैं कि पाकिस्तान में ये पार्टियां प्रोविंसेस में चली गई हैं आलमोस्ट सब की सब। कुछ पार्टियां तो बनी रीजनल, जिस तरह आपने चूंकि इजाज़त दे दी है नाम लेने की, MQM एक ख़ास इलाके, एक ख़ास ग्रोह को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाई गई। कुछ पार्टियां जो बलूचिस्तान में बनी वो बलूच इंटरेस्ट, क्योंकि बलूचों को डर ये था कि हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हमारी बात नहीं सुन रहे, तो वो अलहदा होकर उन्होंने अपनी आवाज़ उठाने के लिए वो बनाई। एक ज़माने में मेन स्ट्रीम पार्टीज़ ही होती थी। पीपल्स पार्टी एक मेन स्ट्रीम पार्टी थी, मुस्लिम लीग नून उसका सिर्फ मुस्लिम लीग एक मेन स्ट्रीम पार्टी थी, ANP एक मेन स्ट्रीम पार्टी थी, जमात इस्लामी एक मेन स्ट्रीम पार्टी थी, और ये तमाम पार्टियां तमाम सूबों में थी। और वो नेशनल सीन की पार्टियां थी, छोटी पार्टियां थी, मौजूद थी रीजनल, लेकिन वो बहुत छोटी थी। फिर किसी को ज़रूरत महसूस हुई कि नेशनल सीन से इन पार्टियों को हटाया जाए, इनको रीजनलाइज किया जाए, पीपल्स पार्टी को पकड़कर किसी तरह सिंध में कैद कर दिया जाए। और मैं वो बात करना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दें जी, कि एक इलेक्शन में, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, पंजाब में ही था, तो एक आदमी ने मुझसे सवाल पूछा कि सुना है फलां इलाके में पंजाबियों को उन्होंने कत्ल करना शुरू कर
اور وہ ایک خوف کی فضا اور ایک افواہ وسپرنگ کمپین تھی. اور اس کے بعد مڈل آف دا ڈے ووٹنگ کا پیٹرن چینج ہوا دوسری پارٹی کی طرف, اور اس بہت سارے حربے آزما کر پارٹیوں کو ریجنلائز کیا گیا, مارجنلائز کیا گیا. مثلا مسلم لیگ نون کے بارے میں کسی کی خواہش ہو سکتی ہے کہ اس کو کسی طریقے سے سینٹرل پنجاب میں قید کر دیا جائے. پی ٹی آئی کے بارے میں کسی کی خواہش ہو سکتی ہے کہ اس کو پشتون سپیکنگ ایریا میں قید کر دیا جائے اور سینٹرل پنجاب کو بیٹل گراؤنڈ بنا لیا جائے. سو وہ پاورز جن کو نیشنل پارٹی سوٹ نہیں کرتی, وہ جو نعرہ تھا جس کا آپ نے ذکر کیا, چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر, یہ نعرہ کس کو پسند نہیں تھا. وہ نیشنل سین پر سیاستدان کو کیوں نہیں دیکھنا چاہتے, یہ ایک سوال ہے. ریجنل پارٹیز جو ہوتی ہیں, مثلا آپ کو میں نے اس کی کہ جی ڈی اے آرگینک پارٹی نہیں ہے, مینوفیکچرڈ ہے. آپ نے فرق جو دیکھنا ہے یہاں پر وہ صرف ایک ہے کہ کون کون سی پارٹی مینوفیکچرڈ ہے اور کون کون سی پارٹی عوام میں سے اگی ہے. آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی. رانا صاحب, جب ہم دیکھتے ہیں اپنے سین کو, تو زرداری صاحب جو پریزیڈنٹ بنے تو انہوں نے 18ویں ترمیم کی اور تمام صوبے بھی اپنے انڈیپینڈنٹ ہو گئے. لیکن اب تو سینٹر کے پاس ایس سچ کچھ ہے نہیں ہے, ماسوائے جس طرح وہ زارس رشیا میں بڑی بڑی بلڈنگیں تھیں, ہمارے بڑے بڑے سیکریٹریٹس موجود ہیں, لیکن ان کے پاس کرنے کو شاید ہی کچھ کام ہے. تو اس میں پھر مین سٹریم پارٹی کی کوئی ضرورت رہتی ہے یا آپ کے خیال سے؟ کیونکہ پروونسز میں دیکھ لینا, جس طرح سر نے بتایا ادھر فلاں پارٹی ادھر فلاں, اور خیبر پختونخوا میں آپ نے پشتونوں سے ہٹ کے ایک اور پارٹی بھی لانچ کر دی جو ہے, تاکہ وہ بھی پیچھے دیوار سے لگ جائیں. جو کامن انٹرسٹ کی ایک کمیٹی ہے وہ کیسے رن ہوگی؟ سینٹر کے اندر کوئی پارٹی جو ہے مین اسٹریم پارٹی ہو, نیشنل پارٹی ہو, اوور آل پورے ملک کو جو ہے ریپرزینٹ کرتی ہو, ایک نام مور دین 1 2 3 4 جتنی بھی ہو جائیں, مسئلہ یہ نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ 18ویں ترمیم سے مسائل پیدا ہوئے ہیں, میرا خیال ہے مسائل حل ہوئے ہیں, صوبوں میں کافی آسانیاں ہو گئی ہیں. لیکن اگر میں اسے تھوڑا سا اس کا ڈائسیکشن کروں, تھوڑی سی اس کے انالیسس کروں, کئی پچھلے 2-3 سالوں سے خاص طور پہ صوبوں کے پاس وہ فنڈ پوری طریقے سے جا نہیں پا رہا. کہاں استعمال ہو رہا ہے پی ایس ڈی پی, یہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ سینٹرل کے لیے یا پروونسز کے لیے جو ایلوکیشن ہوتی ہے, اس فنڈ کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ریسرچ بیس جو ہے ایویڈنس سامنے لایا جائے. لیکن 18ویں ترمیم کا جو عام طور پہ آج کل پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اس سے جو ہے نقصانات ہوئے ہیں یا پاورز جو ہیں وہ صوبوں کو منتقل ہو گئے ہیں, ٹو سم ایکسٹینٹ یس ٹرو, لیکن اس کے بعد سے جو بھی طاقتور حلقے ہیں وہ اپنا تو گیم کھیل رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ امریکن اسٹڈیز کے ڈاکٹر ہیں, اور آبویسلی وہاں پہ مور دین 52 اسٹیٹس موجود ہیں. ان کی بھی کوئی کونسل آف کامن انٹرسٹ ہوتی ہوگی, وہ کس طرح سے, ہاؤ ڈو دے آر مینیجنگ اٹ, کس طرح سے ہو رہا ہے؟ دیکھیے, امریکہ کے اندر ایک سینگ ہے کہ گورنمنٹ وچ گورنز دا لیسٹ از دا بیسٹ گورنمنٹ. ٹھیک ہے, وہاں ہمیشہ سے اس چیز کا احتمال رکھا گیا کہ جو اسٹیٹس ہیں ان کی اٹانومی کے اوپر, ان کی اکانومک معاملات میں جو اٹانومی ہے, کلچرل ہے, اور ویلفیئر کے جتنے بھی معاملات ہیں اس کے اوپر ذکر نہ پہنچے. اور ایون امریکن جو کنفیڈریشن کا ماڈل ہے وہ بھی ذرا ڈیفرنٹ ہے. اس میں
اسٹیٹس ہی پرائمری یونٹس ہیں اور وہاں سے سینٹر کو تعمیر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ایبسٹریکشن کے اوپر ایک پوری کی پوری اسٹیٹ کو قربان کر دیا جائے. ہاں, بعد کے جو حالات پیدا ہوئے, جس طرح یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر جس طرح اس کے جنگی معاملات تھے, اس کے فارن پالیسی کے معاملات تھے, پھر ان کو یہ سمجھایا گیا کہ بھی اتنے کمزور سینٹر کے ساتھ اگر آپ دنیا کے اندر ایک بہت بڑی پاور بن کے ابھرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سینٹر کو بہت زیادہ مضبوط کرنا پڑے گا. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سینٹر اتنا مضبوط ہو جائے کہ عام اسٹیٹس کے اختیارات اور اس کی خود اختیاری اور عام آدمی کی جو پرائیویسی ہے اس کے اوپر کوئی حرف آئے. اب ہمارے بھی دیکھیں, اس کو آپ 18ویں ترمیم کی رانا صاحب نے بات کی, اس کو آپ اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بھی سینٹر جو ہے اس کے جو آلریڈی اس کے جو اسائنڈ مسائل ہیں یا اسائنڈ اس کے جو فرائض ہیں وہ اتنے گھمبیر ہیں اور ان کے لیے اتنی زیادہ توانائی چاہیے کہ سینٹر ہر دوسرے چھوٹے معاملات میں جو لوگ لوکل لیول, اسی طرح میں پروونسز کے اندر جاؤں گا, پروونسز کے اندر بھی جو مرکزیت کا ماحول ہے اس کو نیچے لے کے ہمیں لوکل گورنمنٹ تک لے کے جانا چاہیے. ٹھیک ہے, تاکہ اس کے اوپر جتنا بوجھ کم ہو. اور ہمیں ایک چیز بلیو کرنا چاہیے کہ ہمارے جو لوگ ہیں, چاہے لوکل لیول کے اوپر ہیں, پروونشل لیول کے اوپر ہیں, سینٹرل لیول کے اوپر ہیں, وہ انف ایفیشینٹ ہیں, ان کے اندر اتنی اہلیت ہے کہ وہ معاملات کو سنبھال سکتے ہیں. اب جس طرح ہمارے سینٹر کے معاملات ہیں, ہمارا ڈیفنس کا معاملہ ہے, ہمارا فارن پالیسی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی عام معاملات ہیں؟ ان کو سنبھالنے کے لیے بہت کچھ ہمیں چاہیے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑے خوبصورتی سے پہلے بیان کیا کہ پانی کا ایک بڑا مسئلہ ہے, یعنی نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک, اپر رائپیرین, مڈل رائپیرین, لوور رائپیرین, اور یہی ایک پھر وہ اگر کوئی سندھ کا بولے گا ہم کہیں گے یار یہ سندھی ہے اس لیے یہ ہے. تو ہم ایشوز پہ جا کے ہم خود نہیں سوچتے. آپ تو چونکہ خود ایک بڑی اچھی یونیورسٹی سے, انکلوسیو یونیورسٹی سے آپ نکل کے آئے, سندھی بھی دوست ہیں, بلوچ بھی دوست ہیں, وہ بھی دوست ہیں, زیادہ دوست پٹھان ہیں. ہاں, پٹھان بھی ہیں, تو پٹھانوں سے تو ڈرایا جاتا ہے لوگوں کو. نہیں, تو ہمارا چونکہ ان لوگوں سے واسطہ رہا ہے تو ہمیں خوبصورتیاں وہ نظر آتی ہیں. تو کس طرح سے کیا کیا جائے کہ اس ڈائیورسٹی کا, جہاں جن ممالک میں یہ ڈائیورسٹی ایگزسٹ نہیں کرتی, وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز, وہاں کے سسٹم اس کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہمارے یہاں بنی بنائی کو توڑا جاتا ہے. اگر تو آپ نے اس کے بہت سارے حل ہیں. اکنامک انٹیگریشن ایک حل ہے, سوشل انٹیگریشن ایک حل ہے. کیونکہ ہم ووٹ نامہ کے حوالے سے بات کریں تو پھر پولیٹیکل انٹیگریشن کی ہی بات ہے. پولیٹیکلی انٹیگریٹ کیسے کیا جائے کہ ہم سندھی کو, پنجابی کو, پٹھان کو, بلوچ کو ووٹ ڈالنے کی بجائے یہ دیکھیں کہ میرا مسئلہ کیسے حل ہوتا ہے, میرا پرابلم کیا ہے اور سولوشن کیا ہے. تو وہ پاپولسٹ پالیٹکس جو ہے اور وہ جو نعرہ بازی کی پالیٹکس ہے یا جو الزام کی پالیٹکس ہے, اس سے نکل کر جس کے سیاسی جماعتیں ایشو بیسڈ آئیں گی اور ووٹر بھی ایشو بیسڈ ہی ووٹنگ کرے گا کہ میرا مسئلہ پانی ہے, ان تینوں چاروں جماعتوں میں سے کس کا پانی کا پروگرام اچھا ہے. اگر میرا مسئلہ ایجوکیشن ہے, ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے, تو ان میں سے کون سی جماعت کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا اور پروگرام کیا ہے. تو جس کے ہم ایشو بیسڈ ہو جائیں گے تو ہم پیروکیل یا ریجنل یا مذہبی لیول سے اٹھ کر ہم نیشنل لیول پر آ جائیں گے. کیونکہ مسائل تو سب کے ایک جیسے ہیں نا. بے روزگاری صرف بلوچستان میں ہی نہیں ہے, صرف نارتھ وزیرستان کا ہی آدمی غریب نہیں ہے, صرف جوب کا ہی آدمی غریب نہیں ہے, لیا کا آدمی بھی غریب ہے, میرپور کا آدمی بھی غریب ہے. تو اگر غربت مسئلہ ہے تو وہ تو سب کا ہے. اور جس کا ہم نام لینا شروع کرتے ہیں نا کہ میری دولت فلاں کھا گیا, میرے ریسورس فلاں کھا گیا, تو ہم بیسیکلی اپنے آپ کو ریجنلائز کر لیتے ہیں کہ یہ میرا ہے اور باقی ایکسکلوڈیڈ ہیں. ہم انکلوسیو نہیں رہتے. وہ اس کو جو میرا ہے اس کی ویلیو ریئلائز کرنے کے لیے بھی تو مجھے کچھ چاہیے, وہ کہاں سے آئے گا؟ تو ہمیں ایشو بیسڈ ہونا چاہیے بجائے ہم رنگ, نسل, مذہب, زبان کی بیس پر جانے.
رانا صاحب یہ بتائیے کہ کیسے ہوا جائے گا ایشو بیس. ایک ظاہری بات ہے انفراسٹرکچر کی جماعت ہے, دوسری پیپلز پارٹی ہے جو کوشش کرتی ہے کہ لوگوں کو امپلائمنٹ نوکریاں دے یا اپنے سندھ کے پانی کے حوالے سے وہ بات چیت کرے گی. ایشوز تو بہت بڑے بڑے ہیں ہمارے یہاں. پانی کا مسئلہ ہے, پاور کا مسئلہ بہت بڑا جو ہے وہ موجود ہے. ہمارے ہاں ہر سال ہم یونیورسٹیوں میں سے ہزارہا بچے جو ہیں وہ گریجویٹ کر کے جا رہے ہیں, اور کوئی ویژن, کوئی کہیں پہ یعنی ان کو کہیں نوکری دینے کا یا کہیں کسی کچھ انڈسٹری ایسی. 2002 میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سیل فون کمپنیاں آ گئیں, کوئی بچوں کو ملازمت مل گئی, یا اب آن لائن ہمارے بچے کچھ باہر کی دنیا کے لیے بھی کام کر لیتے ہیں. لیکن ہماری اسٹیٹ ٹوٹل اور ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا اس طرف نہیں سوچتی. یہ کیسے اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو اوور کم کیا جائے گا, اور فیوچر آئندہ آنے والے الیکشن میں اب کیا یعنی ان پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کیا بتائیں گے ان کو؟ بہت اہم کوئی سوال ہے آپ کا یہ نجیب صاحب. پورے پاکستان میں ایک چیز تو کامن ہے, وہ ہے زراعت. اور زراعت چھوٹا تو ہے نہیں. زراعت کو اگر براڈر اس میں دیکھا جاتا ہے تو ڈیری فارمنگ بھی اسی میں آتی ہے. اس سے ریلیٹڈ فیکٹریاں بھی لگتی ہیں, لگنی چاہیے. وہ سندھ میں بھی لگ سکتی ہیں, رورل ایریاز میں بھی لگ سکتی ہیں, وہ پنجاب کے رورل ایریاز میں بھی لگ سکتی ہیں, KPK کے رورل ایریاز میں بھی, کیونکہ یہ اگتا تو رورل ایریاز میں ہے نا. زراعت تو وہیں پیدا ہوتی ہے, پہاڑوں پہ بھی اگتی ہے. اگر ہم پرانی چیزوں کو سامنے رکھیں تو بعض علاقوں کے نام جو ہیں, اب تو پہلے تو وہ چھوٹے چھوٹے سے قصبے تھے, اب وہ شہروں کے, ان کے نام منڈی سے شروع ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے ہم نے نئی منڈیاں نہیں بنائیں؟ منڈیاں جو تھیں وہ ان جگہوں پہ بنی جہاں پر زراعت تھی, یا زراعت سے متعلق جو ہے وہ مویشی وغیرہ جو تھے, اس قسم کی چیزیں جو تھی وہ موجود تھیں. تو ہمیں نئی منڈیاں جو ہیں وہ لوکلی بنانے کی ضرورت ہے, تاکہ جو امپلائمنٹ جنریشن کا ہے اور جو فارم ٹو مارکیٹ کا جو کنسیپٹ ہے, جس کو ہم کہتے ہیں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ ہوئی ہیں, یہ تمام تو ہمیں لوکلی کرنا پڑے گا, ریجنلی بھی کرنا پڑے گا. لیکن اس کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے پھر آپ کو نیشنل پارٹی چاہیے کہ تمام جو ہیں پارٹیاں, جو صوبے ہیں, وہ کسی بھی ایک پارٹی کو اگر وہ کسی الیکشن کے اندر جو ہے زیادہ ووٹ دے دیتی ہیں اور وہ حکومت بنا لیتی ہے, یا ایک دو مل کے بھی جو ہمارے یہاں چل رہا ہے, تو ان سب کا ایک ہی ایجنڈا ہونا چاہیے کہ ہم نے ایگریکلچر کو مثال کے طور پہ پروموٹ کرنا ہے, اور اس کو بہترین فوڈ سیکورٹی کی جگہ اپنی جگہ ہے, ڈیری جو ہے اس کا اپنا ہے, اس سے الائڈ انڈسٹری بھی لگتی ہے. پھر رانا صاحب یہاں پر ایک روشنی ڈالیے گا ذرا ایک چیز پہ, کہ جب تک ایگریکلچرل پروڈیوس کی انڈسٹریل ڈیمانڈ پل نہیں کریٹ ہوگی, جی بالکل, اس وقت تک ہم ایک بیلنسڈ گروتھ, اور ایک آپ صرف شہروں کو ڈیولپ نہ کرو, آپ پورے ملک کو ڈیولپ کرو. ابھی تک تو دیکھیں نا سر, اس میں دالیں ہم کینیڈا سے بھی منگوا رہے ہیں, کنولا آئل بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں, سم ٹائم ہمیں گندم بھی امپورٹ کرنا پڑتی ہے. تو ایون ہم شاید دنیا میں ون آف دا بیسٹ کنٹری ہیں جہاں پہ پانی ہے, اور وہ اکثر ڈاکٹر حسن یاد دلاتے ہوتے ہیں کہ واٹر از ہیویئر دین آئل. تو سر حیرت تو یہی ہوتی ہے کہ دالیں ہم کب سے امپورٹ کرنے لگے ہیں, ذرا یہ تو دیکھیں. گندم ہم کب سے امپورٹ کرنے لگے ہیں. ایگریکلچر بیس اکانومی ہونے کے باوجود اگر ہم یہ کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اگر ایگریکلچر میں بھی کچھ کیا ہے تو فوکس اس قسم کی پروڈکشن پہ کر دیا ہے, ایگریکلچر پروڈکشن پہ کر دیا ہے, جو لوکل ضروریات کے بجائے شاید ہم اسے ایکسپورٹ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. اس سے ریلیٹڈ انڈسٹری جو ہے وہ باہر جو ہے وہ بن رہی ہیں, ہمارے ملک میں نہیں بن رہی. ہمارے ملک میں ایگریکلچر بیسڈ ہی وہی جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ڈیمانڈ پل جو ہے اس کے حساب سے انڈسٹری جو ہے وہ بنانے کی ضرورت ہے, اور وہ لوکل ایریا پہ ہو.
یہ پرانے اس میں نظر آتی ہیں. جننگ فیکٹری جو تھی وہ بالکل لوکل ہوا کرتی تھی, بڑی عام تھی, جس جگہ اسی جگہ کاٹن بھی اگائی جاتی تھی. یہ عام بات وہ تھی. کاٹن بھی ختم ہو گئی وہ کاٹن بھی جو ہے اب ختم ہو گئی ہے. آٹے کی ملیں لوکل نظر آتی ہیں, ایسی بات تو نہیں ہے, چکیاں بھی نظر آتی ہیں, لیکن گندم مونسانتو لیکن گندم جو ہے وہ نہیں رہی. وہ نہیں ہے. مونسانٹو کی ہے. ہاں یہی تو ہوا نا ارلی 70s میں, 60s کے بعد, جس کو ہم گرین ریولوشن کہتے تھے, بیسیکلی یہ مونسانتو کی میکسی پاک آئی تھی اور فوری طور پہ, یعنی یہ اکانومی بیسیکلی ایک کو بندے کو بہت بڑا لیڈر بنا رہی تھی. ڈاکٹر حسین ملک ہوتے تھے ہمارے پروفیسر اکنامکس میں, جی ہاں, انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا دا گرین ریولوشن دیٹ ٹرنڈ پیل. اچھا میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. فار ایگزامپل نا, ہمارے ہاں جب یہ سیزن آتا ہے گنے کا اور یہ کرشنگ شروع ہوتی ہے تو تمام روڈز کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی ہوتا ہے, ٹرالی جا رہی ہے اور پوری طرح سے پریگننٹ ہوئی ہوتی ہے, پھیلی ہوئی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھی کسان رو نکالے اور رو جا کے فیکٹری میں دے؟ بالکل ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے. اس سے کتنی آپ کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بچے گی؟ ڈاکٹر صاحب پاور کا ہمارے آئیڈیا ہے نا ڈاکٹر صاحب ہمارے ان ولیجز میں, مثلا ہم ویاڑی میں بھی ہمارا ریڈیو ہم کرتے ہیں, کہتے ہیں مختلف ان کے ولیجز میں جائیں تو پاور از دا بگیسٹ ایشو. آپ جو بات کرو نا, یہ میں بڑی اہم بات کر گیا ہوں, ٹھیک ہے. اگر کہ اس کے لوکل سٹیشنز لگا دیے جائیں. اگر سر میں شوگر پہ ہی اگر اجازت دیں بات کرنے کی, ہمارے پاس کھنڈ ساری ہوتی تھی, دیسی کھنڈ, بالکل وہ ہم نے بند کر دی. ہم نے گڑ بنانے پر پابندی لگا دی اور ہم نے فارمر کو قیدی بنا دیا شوگر بل. ایک منٹ سر, ایک منٹ. گڑ بنانے پہ پابندی ہے پابندی اس وقت بھی پنجاب میں ہے. تو لوگ بناتے ہیں, وہ چوری بناتے ہیں. او مائی گاڈ, یہ میرے لیے نہیں وہ انفارمیشن. چینی کی ملنے کھنڈ کیسے ساری کہاں گئی؟ وہ گاؤں ہر قصبے میں ایک شوگر مل ہوتی تھی چھوٹی سی, جس کو ہم کھنڈ ساری کہتے ہیں. یوں ہی ہوتا تھا. یہ جو وائٹ شوگر نامی زہر ہم اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں, اس میں سلفائڈز ڈالے, رنگ کاٹ ڈالا جاتا ہے اس کو سفید کرنے کے لیے. اگر ہم آرگینک شوگر پر واپس چلے جائیں جو کہ کھنڈ ساری تھی, جس میں کیمیکلز نہیں ڈلتے تھے, تو ہماری صحت کتنی اچھی ہو جائے گی. ایک بات. دوسری بات, ہر فارمر اپنی شوگر مل خود لگائے گا. اور دوسرا سر, لوکل لیول پہ ایندھن کا مسئلہ تھوڑا سا حل ہو جائے گا. جی ہاں. ڈاکٹر صاحب اگین امریکن اسٹڈی, ان کا نارتھ ساؤتھ ہے, ایک انڈسٹریل ہے, ایگریکلچر ہے, یعنی چیزیں پالیسیز وہاں پہ بھی. تو اور پھر گریجولی جب ہم پولیٹیکل پارٹیز دیکھتے ہیں تو ان کا وہ ڈیفائن ہے, ان کے ساتھ ریسرچ ونگ ہے, جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے اپنے ایک پروگرام میں بتایا کہ کس طرح سے ایک MNA کے ساتھ یا MPA کے ساتھ ایک ریسرچ یونٹ قائم ہو رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو ایک MNA MPA کیا پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی وہ کتنی ایسی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو آپ لوگوں کی یونیورسٹیوں سے رابطہ کرتی ہیں یا دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, وہاں دو باتیں میں کروں گا اس وقت. وہاں تو یہ کہ پولیٹیکل, وہاں جو پالیٹیشین ہوتا ہے اس کے لیے سب سے بڑی زندگی اور سب سے بڑی موت ری الیکشن ہے, اور وہ ری الیکشن کے لیے اپنا پورا کا پورا زور لگاتا ہے, اور وہ کبھی نہیں چاہتا, اور اس کو ایماندار ہونا پڑتا ہے, اس کو اپنی کانسٹیچوئنسی کے ساتھ کسی نہ کسی لیول کے اوپر سچ بولنا پڑتا ہے, کیونکہ اگر اس میں تھوڑا سا بھی اس کے اندر کنٹراڈکشن آئی تو اس کو اپنی پورا پولیٹیکل کیریئر قربان کرنا پڑے گا. دوسرا آپ نے بات کی, میں کسانوں کی اگزامپل دیتا جاؤں. امریکہ کے اندر 1890 میں ایک موومنٹ چلتی ہے کسانوں کی. یہ جو آپ سائلوز دیکھتے ہیں نا فوڈ والے, یہ وہاں حکومت نے نہیں بنوائے تھے, کسانوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی یونینز بنائی اور وہ سائلوز بنائے. اس کے پیچھے کیا لاجک تھا؟ لاجک یہ تھا کہ بھئی جب فصل آتی ہے اس وقت اس کی سپلائی سب سے زیادہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور سپلائی اور ڈیمانڈ کا اگر اصول لگا دیں, جب سپلائی سب سے زیادہ ہوگی تو پرائس سب سے کم ملے گی نا. تو کسان کو لا محالہ کوئی اس میں ظلم نہیں ہو رہا. یہ ایک لاجیکل بات ہے کہ جب ایک چیز کی سپلائی سب سے زیادہ ہے تو اس کی پرائس کم سے کم ملے گی. تو انہوں نے اس سپلائی کو مینیج کرنے کے لیے, ریگولرائز کرنے کے لیے, کنٹرول کرنے کے لیے مختلف جگہ کے کسانوں نے مل کے اپنے سائلوز بنا لیے, جہاں وہ اپنی پروڈیوس کو سٹور کرتے تھے اور اس کا تھوڑا تھوڑا حصہ بیچتے رہتے تھے, اور ان کو باقی جو اپنی فیوچر کی انہوں نے ہارویسٹ کرنی ہوتی تھی اس کے حساب سے ان کو پیسے ملتے جاتے تھے. اس لیے وہاں پر ایک جو کسان تھا, پیزنٹ تھا, وہ ایک اکنامک فورس بن کے بھی ابھرا اور درمیان میں سے آڑتی نکل گیا.
جی سر. ڈاکٹر صاحب آپ کا جو مارکیٹ کمیٹی کا جی سر. انسٹرومنٹ ہے پاکستان میں، ہم مارکیٹ کمیٹیز کو کیوں امپاور نہیں کر رہے؟ سر ہمارے ہاں ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ ہم لوکل گورنمنٹ کے ساتھ پتہ نہیں ہمارے سیاستدانوں کو یا ہماری کیا پرابلم ہے، لوکل گورنمنٹس کو ہم چلنے ہی نہیں دیتے. بیسیکلی چونکہ Basically ڈیوالو local- ہو جاتی ہیں چیزیں تو اس لیے ہم لوکل گورنمنٹ سر کوئی بری چیز نہیں ہے، ہمارے ہاں تو ایسے ہیں نا، لیکن دنیا کے اندر لوکل گورنمنٹ ہی ریئل گورنمنٹ ہے، ریئل ڈیموکریسی ہے. لیکن پتہ نہیں اگر لوکل گورنمنٹ آ جائے اس کے اندر سے ہی اتنے چیکس اینڈ بیلنسز پیدا ہو جاتے ہیں کہ مارکیٹ کمیٹی کی کوئی نہ کوئی انفارمر شکل نکل آتی ہے. کیونکہ مارکیٹ کمیٹیز ایکٹ بالکل پرووینشلائزڈ ہے، ہاں، لیکن وہ موجود ہے. موجود ہے لیکن وہ اپلائی نہیں ہوتا نا. جب ہم لوکل گورنمنٹ ہی نہیں بنائیں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ بہت شکریہ آپ مہمانوں کا. سامعین آپ نے سنا کہ لوکل گورنمنٹ ہی ریئل ڈیموکریسی ہے، اور جب تک یہ ڈیوالو نہیں ہوگا اور اس وقت تک ہمارے چھوٹے ایشوز ریزالو نہیں ہوں گے، اس وقت تک چیزیں آگے بڑھ نہیں سکتی. اور پولیٹیکل پارٹیز کو اس لیول پہ جانا پڑے گا جہاں واقعی میں وہ تمام جو ہے پورے ملک کی نمائندگی کر رہی ہوں. اور ہمیں ضرورت بھی ہے آنیسٹلی. ہمارا ڈیوائیڈڈ یہ جو ہے جو پاکستان اچھا نہیں لگتا، اور بیسز وہی ہیں، پانی ہے اور ایگریکلچر ہے. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اگر اس کے اوپر بڑا ویژن کے ساتھ آگے چلے گی تو ہمیں امید ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے جو ہے کرشنگ کے جو ہے پلانٹ بھی لگ جائیں گے، اور ہمارے نوجوانوں کو جو یونیورسٹیوں سے نکل کے آتے ہیں ان کو نوکریاں بھی ملیں گی. آج کل بڑے زبردست ہمارے نوجوان جو ہیں وہ یونیورسٹیوں سے سیکھ رہے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کام کر رہے ہیں، نیو ٹیکنالوجی پہ ہیں، تو برین ڈرین سے بھی ہم بچیں گے. تو اس کے ساتھ ہی اس پروگرام سے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.